दूसरों की खुशी में शरीक होना इंसानी फितरत में एक गहरी और खूबसूरत पहलू ये है कि हमें दूसरों की खुशी में खुशी महसूस होती है। ये जज्बाती हम आहंगी, हमदर्दी और उखुवत की अलामत है। जब हम किसी की कामयाबी, खुशी या खुशहाली में शरीक होते हैं तो न सिर्फ वो फर्द खुश होता है बल्कि मुआशरे में मोहब्बत, बाहमी एतमाद और इत्तेहाद की फिजा कायम होती है। इस मज़मून में हम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे। इसके मान, अहमियत, नफसियाती और समाजी फ़वाइद, इस्लामी नुक्ताए नज़र, अमली तरीक़े और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे अपनाने के मशवरेमान और मफ़हूम। दूसरों की खुशी में शरीक होना यानी इस खुशी को दिल से महसूस करना, इसमें खुश होना और इस खुशी का इजहार करना। ये सिर्फ खुशी महसूस करने तक महदूद नहीं रहता बल्कि इस खुशी में हाथ बटाना करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद फराहम करना भी शामिल है। ये फेल खुद गर्जी से बालातर है क्योंकि इसमें दूसरे की बेहतरी के लिए अपनी खुशी का कुर्बान होना भी शामिल हो सकता है। दूसरों की खुशी में शरीक होने के कई दर्जे होते हैं। एक सतह वो है जहां हम महज खुशगुमानी या खुश गुफ्तारी करते हैं, जैसे मुबारकबाद देना या खुशी का इजहार करने वाले अल्फाज कहना। अगला दर्ज वो है जहां हम अमली तौर पर खुशी में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के कामयाब इम्तिहान के मौके पर तोहफा देना या उनके साथ जश्न मनाना। एक आला दर्ज हमदर्दी वो है जहां हम अपने ज़ाती मुफादात को पसपुश्त डाल कर दूसरे की खुशी को तरजीह देते। आओ नफ्सात फ़वाइद। दूसरों की खुशी में शरीक होने के नफ्सियाती फ़वाइद बहुत गहरे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि ये अमन, ज़हनी सुकून और इत्मीनान का बाइस बनता है। जब हम किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो हमारे जिस्म में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी वाले हार्मोन्स खारिज होते हैं जो अफसुर्दगी और तन्हाई के एहसासात को कम करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे खुद एतमादी में इजाफा होता है क्योंकि जब हम दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करते हैं तो हमें अपनी कदर का एहसास होता है। मज़ीद बरह दूसरों की खुशी में शरीक होने से हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं, रिश्ते एहतराम और खैरसिगाली के बुनियादों पर कायम होते हैं। जब हम अपने दोस्तों, ख़ानदान और कम्युनिटी के खुशी के लम्हात में उनके साथ खुश होते हैं तो वो हमारे साथ ज़्यादा समझे हुए और मददगार रवैया रखते आवाज़ से एक मजबूत समाजी नेटवर्क वजूद में आता है जो मुश्किल वक्त में मदद का बाइस बनता है। समाज और मुआशरती फ़वाइद। दूसरों की खुशी में शरीक होने का असर महज फ़र्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे पर मुस्बत असर डालता है। जब अफराद एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं तो मुआशरा ताउन और हम आहंगी की तरफ बढ़ता है। इसके नतीजे में खुद गर्जी, हसद और तनाज़े कम होते हैं और अमन और भाईचारा को फ़रोग़ मिलता है। एक मुआशरा जहां लोग एक दूसरे की खुशी में शिरकत करते हों वो तरक्की पजीर भी होता है क्योंकि लोग एक दूसरे की कामयाबियों को तस्लीम करते और सराहते हैं। इससे मजमूई हौसला अफजाई बढ़ती है और लोग ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते। आवासिलाम नुक्ताए नज़र। इस्लाम में दूसरों की खुशी में शरीक होने को बहुत अहमियत दी गई है। नबी ने मुसलमानों को खुश दिली, हमदर्दी और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होने की ताकीद की है। हदीस मुबारका में आता है अलमामनून कालजसम ज़ा इश्त की नया उज़्फ़ लिया बाकी अलजसैन बालसियर मौल। यानी ममन एक जिस्म की मानंद है। जब वो किसी उज़्व को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेआरामी महसूस करता है। इसी तरह खुशी के मौके पर भी मोमिन एक दूसरे के साथ खुशी मनाता है। इस्लाम में खुशी के इजहार के लिए मुख्तसर मगर मानी खेज अमाल का भी जिक्र मिलता है, जैसे दुआ करना, तारीफ करना और मजलिस में खुशखबरी सुनाते वक्त खुशी का इजहार। बाज़ इस्लामी सकाफ़तों में शादियों, कामयाबियों और विलादत के मौके पर ख़ास मील जौल और दावतों का एहतमाम किया जाता है जो इज्तिमाआत को मजबूत बनाते हैं। दूसरों की खुशी में हिस्सा लेने के अमली तरीक़ा एक सच्ची मुबारकबाद। जब भी कोई खुशखबरी सुने तो मुखलिसाना अल्फाज से मुबारकबाद दें। ये छोटी सी बात दिलों को बहुत करीब लाती है। दो वक्त दें। बहुत सी खुशियों को बांटने के लिए सिर्फ वक्त का होना काफ़ी है। की खुशी में शामिल होने के लिए आपको उनके साथ बैठना, उनकी खुशी सुनना और खुशी के लम्हात में मौजूद होना चाहिए। 3 अमली इमदाद। खुशी के मौके पर तोहफा, मदद, माली ताउन देना भी एक तरीका है। ये ना हो कि हर खुशी को मादी शक्ल देना लाजिम हो बल्कि मुनासिब और मामूली तौर पर मदद करना किसी के दिल को खुश कर देता है। 4 तारीफ और एतराफ़। किसी की कामयाबी या काविश को सराहना बहुत अहम है। शुक्रिया और तारीफ के चंद अल्फाज किसी के लिए बहुत मानी रखते हैं। 5 छोटी खुशियों में शिरकत। बड़े मौक़े के अलावा रोज़मर्रा की छोटी खुशियों में शिरकत भी मुफीद है। के छोटे कारनामे, रोज़गार में तरक्की या घरेलू खुशियों में शिरकत के ज़रिए हम एक मजबूत ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। 6 राज़दारी और एहतराम।
جب خوشی کا تعلق کسی ذاتی معاملے سے ہو تو رازداری کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کے احساسات کا احترام کریں اور بغیر اجازت اس کی خوشی کو بیش از حد شائع نہ کر۔ رکاوٹ اور چیلنجز: بعض اوقات دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا مشکل ہوتا ہے، اس کی چند وجوہات یہ ہیں: حسد، مقابلہ بازی، ذاتی مسائل، آمازی کے جھگڑے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر انسان کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ اس کا مقابلہ خود شناسی، شکر گزاری اور اپنی کامیابیوں پر توجہ دے کر کیا جا سکتا ہے۔ حسد یہ کہ بعض لوگ معاشرتی یا نفسیاتی مسائل کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کام کریں، خود اعتمادی بڑھائیں اور ضرورت پڑنے پر ماہر نفسیات سے مدد لے۔ مثالی واقعات اور کہانیاں: ایک چھوٹی سی کہانی اس موضوع کی خوبصورتی کو مزید واضح کرتی ہے۔ فرض کریں کہ دو پڑوسی ہیں، علی اور بشیر۔ علی نے محنت کر کے ایک چھوٹی دکان کھولی اور پہلی بار اس نے اچھا منافع کمایا۔ اس خوشی کے موقع پر بشیر نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی بلا کر ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس عمل میں علی کو خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے محلے والوں کی حمایت اور احترام بھی دیا۔ آخر علی کی دکان مزید ترقی پائی اور پورا محلہ خوشحال ہوا۔ یہ ایک سادہ مثال ہے کہ کس طرح دوسروں کی خوشی میں شرکت معاشرتی بہبود کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اور مثال تعلیم کے میدان سے لی جاتی ہے۔ ایک طالبہ نویدہ نے مشکل امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے اساتذہ اور دوستوں نے اس کامیابی کو سراہا اور ایک تقریب منعقد کی۔ اس تسلیم سے نویدہ کی محنت کو حوصلہ ملا اور وہ آگے بھی مزید محنت کے لیے متحرک ہوا۔ اخلاق پہلو اور شخصیت سازی: دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا ایک اخلاقی قدر بھی ہے جو شخصیت کو نکھارتی ہے۔ ایسے افراد میں سخاوت، ہمدردی، برداشت اور دوسروں کا کام سراہنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ صفات نہ صرف ایک فرد کو مقبول بناتی ہیں بلکہ ایک بہتر سماج کی تشکیل میں بھی مدد دیتی ہیں۔ جب بچے چھوٹی عمر سے اس رویے کو دیکھتے اور اپناتے ہیں تو بالغ ہونے پر وہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتے۔ آؤ خاندان میں یہ رویہ خاص طور پر اہم ہے۔ جہاں گھر کے افراد ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں وہاں باہمی احترام، محبت اور تعاون بڑھتا ہے۔ یہ رشتہ داریوں کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو مثالی معاشرتی رویے کی ترغیب دیتے۔ آؤ اسرو ہے کہ جذبات کی قدر: دوسروں کی خوشی میں شرکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات کی قدر کریں۔ ہر فرد کی خوشی کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کے لیے چھوٹی کامیابیاں بڑی خوشی کا سبب بنتی ہیں جبکہ بعض کے لیے بڑے اہداف پوری ہونے پر خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر خوشی کو اسی اعتبار سے جانچا جائے جو اس فرد کے لیے معنی رکھتا ہو۔ روشن ضمیر اور سچی خوشی: اصلی اور پائیدار خوشی وہ ہے جو دل سے محسوس کی جائے۔ ہم محض دکھاوے یا ضرورات سماج کے تحت خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ خوشی بہت کمزور ہوتی ہے۔ اصل خوشی وہ ہے جو ہم دل سے محسوس کریں اور بے لوث طور پر دوسروں کے لیے خوش ہوں۔ ایسا انسان معاشرتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ مزید تفصیل: دماغی اور حیاتیاتی زاویے: دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے کے پیچھے کچھ حیاتیاتی اور نیورولوجی عوامل بھی کارفرما ہوتے ہیں۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں مرر نیورونز نامی خلیے ہوتے ہیں جو دوسروں کے جذبات و حرکات کو ہمارے اندر منعکس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کے خوش چہرے کو دیکھتے ہیں یا کسی کی کامیابی سن کر خوش ہوتے ہیں تو یہی مرر نیورونز ہمارے اندر خوشی کے احساس کو جگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کی خوشیوں میں فوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ معاشی اور کمیونٹی فوائد: دوسروں کی خوشی میں شرکت کا براہ راست اثر معیشت اور کمیونٹی پر بھی پڑتا ہے۔ جب ہم مقامی کاروباروں، شاگردوں اور محنت کشوں کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں تو ہم معاشی تحریک پیدا کرتے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مقامی دکاندار کامیاب ہوتا ہے اور ہم اس کی توثیق اور خریداری کرتے ہیں تو اس کا اثر مقامی ترقی میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس طرح جب کمیونٹی سطح پر افراد ایک دوسرے کی کامیابی کو تسلیم کرتے اور سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اجتماعی ترقی میں مدد دیتے ہیں۔ حسد اور منفی جذبات کا مقابلہ: حسد ایک ایسی کیفیت ہے جو اکثر دوسروں کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کا حل نفسیاتی اور عملی دونوں سطحوں پر ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود آگاہی پیدا کرنی ہوگی، اپنے حسد کے جذبات کو پہچانیں اور ان کی جڑ تلاش کریں۔ اس کے بعد شکر گزاری کی مشق کریں۔ روزانہ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی فہرست بنائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی کو تحریک سمجھا جائے نہ کہ خطرہ۔
اس تبلا نظریہ سے ہم خود کو مثبت راہ پر گامزن رکھ سکتے ہیں۔ رہنماؤں اور والدین کے لیے مشورے۔ رہنماؤں، اساتذہ اور والدین کا کردار اس ضمن میں بہت اہم ہوگا جو ماڈل بنتے ہیں بچے اور نوجوان انہی کو اپنی زندگی میں بطور رہنما اپناتے آؤ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سراہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہو حسب اساتذہ طلبہ کی کوششوں کی تائید کریں، چاہے نتائج بہترین نہ ہوں۔ کوشش کی قدردانی بچوں میں حوصلہ اور ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ ادارت سطح پر پری سلیکشن فیسٹیولز یا ایوارڈ جیسے مواقع کامیاب رہنما کے بہترین مواقع آوے عمل مشقیں اور روزمرہ مہارت۔ ذیل میں چند آسان مگر مؤثر مشقیں دی جا رہی ہیں جنہیں روزمرہ زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک روزانہ کی خوشی کا ڈائری۔ روزانہ کم از کم ایک موقع لکھیں جس میں اپنے کسی کی خوشی میں شرکت کیا، کسی نے آپ کی خوشی میں شرکت کا، اس سے آپ میں مثبت رویہ پروان چڑھے گا۔ 2 مبارکباد کے الفاظ کا ذخیرہ۔ کچھ جملے جو آپ مختلف موقع پر کہہ سکتے ہیں جیسے آپ کی کامیابی بہت مبارک ہو، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ خوشی دیکھ کر دل خوش ہوا۔ ایسے جملے کسی کی خوشی میں شرکت کو آسان بناتے ہیں۔ 3 جشن بانٹنے کا کیلنڈر۔ اپنے خاندان دوستوں کے اہم مواقع کا ایک کیلنڈر بنائیں تاکہ آپ موجود رہ سکیں اور خوشی کے لمحات باقاعدگی سے منائے جائیں۔ 4 آزادی سے خوشی کا اظہار۔ بعض لوگ خوشی بیان کرنے میں جھجکتے ہیں، خود کو چھوٹے قدموں سے تربیت دیں، سادہ سی مسکراہٹ، گرمجوشی سے ہاتھ ملانا، دل سے مبارکباد دینا شروع کریں۔ کمیونٹی کی مثالیں۔ خوشیوں شراکت کی بہترین مثالیں ہمیں گاؤں کے میل جول، مذہبی اجتماعات اور ثقافتی تقریبات میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی گاؤں میں زرعی کامیابی، فصل کی خوشخبری سننے پر پورا گاؤں جشن مناتا ہے۔ اس جشن کا مقصد محض خوشی کا اظہار نہیں بلکہ اجتماعی شکریہ، تعاون اور آئندہ کے لیے امید افزائی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے شہروں میں بھی جب ہم کسی کمیونٹی ممبر کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں تو اس سے کمیونٹی میں تعلق کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔ عام غلط فہمیاں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی میں ربط کرنے سے ان کی اپنی اہمیت کم ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اس سے انسانی رتبہ اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لفظاً پہ اظہار شکر، دعا اور نیکی۔ خوشی کا اظہار بعض اوقات محض زبانی مبارکباد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دعائے خیر، نیکی کا عہد، کسی کے لیے اچھا کام کرنا بھی خوشی میں شرکت کی علامت ہے۔ دعا کرنا ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے جس سے آپ حقیقی معنوں میں دوسرے کی بھلائی کی خواہش ظاہر کرتے آؤ۔ مختصر نظم۔ یہاں ایک مختصر اور سادہ نظم بھی شامل کی جاتی ہے جسے آپ پروگراموں کارڈز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دل کی خوشی تمہاری خوشی ہے، روشنی ہم سب کی ہے، جب تم ہنسو تو عالم نے بھی مسکرا دینا ہے۔ آخر میں ایک عملی چیلنج۔ آخری میں آپ کو ایک چھوٹا عملی چیلنج دیتا ہوں۔ اگلے 20 دنوں دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا۔ مقالہ تقریباً الفاظ۔ تعارف۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا انسانی رویے میں سے ایک اعلیٰ اور قابل تعریف خصوصیت ہے۔ یہ نہ صرف معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے بلکہ انسان کے اندر ہمدردی، سخاوت اور نفسیاتی سکون کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم کسی کی کامیابی، جشن خوشی کے لمحات میں اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں تو ہم ایک رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک مثبت ثقافت بناتے ہیں اور اپنی روحانی ہونا ضروری ہے۔ جب ہم دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں تو ہم ایک بہتر، ہمدرد اور مربوط معاشرہ بناتے ہیں۔ اس کا اطلاق ذاتی رشتوں سے لے کر وسیع سماجی ڈھانچوں تک ہر سطح پر مفید ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خوشی میں شریک ہونا محض ایک کام نہیں بلکہ ایک عادت اور زندگی کا انداز ہے جو نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی نعمتیں لاتا ہے۔ چاہیے کہ ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں، سکھائیں اور پھیلائیں تاکہ ایک خوش اور باہم مربوط معاشرہ قائم ہو سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مختصر خلاصے بچوں کے لیے کہانی کے انداز میں ترجمہ ویڈیو اسکرپٹ کے لیے ڈھال بھی بنا دوں گا۔ کیا آپ مزید کوئی مخصوص زاویہ شامل کروانا چاہیں گے؟ ہونا ضروری ہے۔ جب ہم دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں تو ہم ایک بہتر، ہمدرد اور مربوط معاشرہ بناتے ہیں۔ اس کا اطلاق ذاتی رشتوں سے لے کر وسیع سماجی ڈھانچوں تک ہر سطح پر مفید ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خوشی میں شریک ہونا محض ایک کام نہیں بلکہ ایک عادت اور زندگی کا انداز ہے جو نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی نعمتیں لاتا ہے۔ چاہیے کہ ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں، سکھائیں اور
یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور محبت کا ثبوت دوسروں کے ساتھ خوشی میں شریک ہونے سے ملتا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب، فلسفہ اور اخلاقی نظام بھی ہمدردی اور خوشی کے اشتراک کو انسانی فضیلت مانتے آؤ۔ نفسیات فوائد: دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا نہ صرف معاشرتی بلکہ نفسیاتی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ جب ہم کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں الف-عاماتی ہارمونز مثلاً آکسیٹوسن اور ڈوپامین کی سطح بہتر محسوس ہوتی ہے، جس سے خوشی اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمدردانہ سلوک سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ انسان جب دوسروں کے لیے خوش چھوٹیے محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے اندر منفی جذبات جیسے حسد، جلن اور تنہائی کو کم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مجموعی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ معاشرتی فوائد: خوشی میں شریک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ معاشرتی سطح پر سامنے آتا ہے۔ یہ عمل لوگوں کے درمیان اعتماد، تعاون اور ربط کو بڑھاتا ہے۔ جب ایک فرد گروہ اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو وہ سماجی نیٹ ورک میں مثبت توانائی پیدا کرتا ہے، جس سے مشکل وقت میں مدد اور تعاون کے امکانات بڑھ جاتے آؤ۔ خاندانوں ہے دوستوں، کالج یا دفتر کے ماحول میں یہ عادت ایک خوشگوار اور پراثر کلچر پیدا کرتی ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے کھلے مددگار اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ حسد اور مقابلہ بازی سے بچاؤ: دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے کا ایک عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ حسد اور غیر ضروری مقابلہ بازی کو روکتا ہے۔ جب لوگ کسی کی کامیابی پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر اس کامیابی کو مقابلہ خطرہ نہیں سمجھتے۔ سے پروگرامی سوچ خیالات کی مثبت اور باہمی تعاون کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حسد کی جگہ تعریف اور سیکھنے کی رغبت لے لیتی ہے۔ کامیاب فرد سے سیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی کامیابی کو چھیننے کی کوشش کی جائے۔ عملی مثالیں: دفتری ماحول میں جب کسی کو ترقی ملے یا کامیابی حاصل ہو تو ساتھیوں کا خلوص نہ خوش ہونا ٹیم کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ نصاب مقابلوں میں اگر ایک طالب علم نے اچھا کارکردگی دکھائی تو دوسروں کی جانب سے سچی تعریف اس طالب علم کو مزید محنت کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ شادی، سالگرہ، بچے کی پیدائش یا دیگر ذاتی خوشیوں میں شرکت، چاہے وہ خوشی کا فون کال ہو، کارڈ بھیجنا ہو یا خوشی کے موقع پر شرکت، سب اس جذبے کی عملی جھلکیاں آوے عمل طریقے روح کے علاوہ ایک سننا اور توصیف کرنا۔ جب کوئی اپنی خوشی سنائے تو پوری توجہ سے سنے اور سچی تعریف کر، چوٹا سا جملہ بھی بہت مؤثر ہوتا ہے۔ مبارک ہو، یہ واقعی شاندار خبر ہے۔ 2. فکری مدد، عملی تعاون: اگر خوشی کسی محنت کا نتیجہ ہے تو اس محنت کی تعریف کے ساتھ عملی مدد، مثلاً جشن کی تیاری میں ہاتھ بٹانا، دینا چاہیے۔ 3. تحفہ، مبارکباد کارڈ: چھوٹا تحفہ، ہاتھ سے لکھا ہوا کارڈ جذبات کو گہرا کرتا ہے اور خوشی میں شامل ہونے کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ 4. خفیہ خوشی: بعض اوقات خاموشی سے خوش ہونا، جیسے دعا میں شامل کرنا، اچھے الفاظ کہنا، اتنا ہی قابل قدر ہوتا ہے جتنا کہ کھل کر رکبات دینا۔ 5. آن لائن شراکت: موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر سچی اور مہذب شراکت بھی خوشی میں شامل ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے، مگر اس میں فخر، دکھاوے اور مبالغہ سے بچنا چاہیے۔ چھوٹے اعمال کے اثرات: کبھی کبھی ایک مختصر سی مسکراہٹ، ایک ایموشن، ایک کال بھی کسی کے لیے بہت بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹے اعمال نہ صرف خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ سامنے والے کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اس کی خوشی واقعی اہم ہے۔ یہی چھوٹے اعمال باہمی رشتوں کو لمبے عرصے تک زندہ رکھتے آؤ۔ بچوں کو خوشی میں شریک کرنا سکھانا: بچوں کو ابتدائی عمر سے دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا سکھانا معاشرتی تہذیب کے لیے ضرور ہے۔ والدین اور اساتذہ کہانیوں، کھیلوں اور روزمرہ کی مثالوں سے بچوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا خود ایک خوبی ہے۔ چوہے میں حسد کے بجائے تعریف اور سراہنے کا جذبہ پیدا کریں تاکہ وہ بڑوں کی مانند مثبت روی اپنائیں۔ ثقافتی فرق اور حساسیت: کچھ ثقافتوں میں خوشی کا اظہار زیادہ کھلے انداز میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری ثقافتوں میں مقبولیت اور احتیاط کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کسی کی ثقافت مذہبی روایات ذاتی مزاج کا احترام کرتے ہوئے خوشی میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض اجتماعات میں سادہ انداز میں مبارکباد دینا مناسب ہوتا ہے، جبکہ بعض میں بڑے اہتمام سے شمولیت کی توقع ہوتی ہے۔ اس لیے حساسیت کا مظاہرہ کریں اور موقع و مقام کے مطابق انداز اپنا۔ رکاوٹ اور غلط فہمیاں: دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ حسد و رقابت: بعض لوگ فوری طور پر دوسروں کی خوشی کو اپنی شکست سمجھ لیتے ہیں۔ محدود وسائل: جب خود وسائل محدود ہوں تو خوشی میں شریک ہونا مشکل محسوس ہوتا ہے، مگر اکثر چھوٹے اعمال بھی کافی ہوتے ہیں۔
غلط فہمی کے شریک ہونا کمزوری ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی خواہشات پر پشت ڈال دینا خود کو کمزور ثابت کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک اعلیٰ اخلاقی قوت کی علامت رکاوٹوں کے خلاف شعوری کوشش اور خود آگاہی مدد دیتی ہے۔ خوشی میں شریک ہونے کی حدود ہر چیز کا ایک اعتدال ضروری ہے۔ اگر خوشی میں شریک ہونے کا مطلب ہمیشہ اپنی قیمت پر قربانی دینا بن جائے تو یہ صحت مند نہیں رہے گا۔ اپنی حدود کا خیال رکھیں۔ جب آپ کی ذاتی زندگی میں مسائل ہوں یا آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو پہلے اپنی صحت سنبھالیں، تبھی دوسروں کی خوشی میں آسے شرکت ممکن ہو پاتی ہے۔ مدد اور اشتراک کی سطح کا تعین، موقع تعلق اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق کریں۔ سیکھنے کا نقطۂ نظر، دوسروں کی کامیابی اور خوشی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کسی کا تعارف، محنت کا طریقہ کار، منصوبہ بندی آپ کے لیے مشل راہ بن سکتی ہے۔ خوشی میں شریک ہونے کے ساتھ کامیاب عناصر کو پہچان کر اپنی ترقی میں بھی شامل کریں گے۔ مقابلہ بازی کی جگہ ایک مثبت تحریک بن جاتی ہے۔ معاشرتی تبدیلی کے لیے کردار، جب ایک فرد آگرو باقاعدگی سے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے تو یہ ایک مؤثر ثقافتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے معاشرے میں لوگ زیادہ تعاون یافتہ، ملنسار اور امید پر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جرائم میں کمی، ذہنی صحت میں بہتری اور معاشی ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس لیے خوشی میں شرکت صرف نجی بھلائی نہیں بلکہ اجتماعی فلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ ذاتی تجربات اور مختصر کہانی، ایک مختصر مثال مفید رہے گی۔ فرض کریں عائشہ نے ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا اور پہلا بڑا آرڈر ملا۔ اس خوشی میں اس کے دوستوں کا کھل کر خوش ہونا، سوشل میڈیا پر مثبت پوسٹس اور چھوٹا سا جشن منانا نہ صرف عائشہ کو حوصلہ دیتا ہے بلکہ اس کے کاروبار کی مزید تشہیر بھی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عائشہ اگلے پروجیکٹس میں زیادہ جوش اور قابل اعتماد محسوس کرتی ہے۔ یہ سادہ مثال بتاتی ہے کہ خوشی میں شرکت کیسے نتائج دیتی ہے۔ عملی منصوبہ، روزمرہ کے 10 اقدامات۔ 1 روزانہ ایک شخص کی کامیابی خوشی کے بارے میں سراہنے کا عہد کریں۔ 2 چھوٹے تحائف مبارکباد کارڈز ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں۔ سوشل میڈیا پر مثبت اور خلوص بھری حمایت دکھائیں مگر دکھاوے سے بچیں۔ 4 بچوں کو ہفتہ وار خوشی بانٹنے کا کھیل سکے۔ خاندان میں ہر خوشی کے موقع پر کم از کم نیک عمل کریں۔ 6 جب کبھی ممکن ہو مقامی کمیونٹی کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ 7 دفتر میں نئے مواقع کامیابیوں کو منانے کے لیے چھوٹی تقریبات رکھ۔ 8 خود احتسابی کریں، کیا میری خوشی دوسروں کی خوشی میں شامل ہے؟ 9 پڑوسیوں اور دوستوں کے چھوٹے کارناموں کو بھی اہمیت دیں۔ 10 کامیابیوں کا جشن منائیں اور اس جشن میں شکر گزاری کو شامل کریں۔ نتیجہ اور حتمی کلمات، دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا ایک سادہ مگر معنی خیز عمل ہے جس کے بلند اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی فوائد۔ آواز میں چھوٹے چھوٹے اعمال، سچی خواہش، بھلائی اور باقی احترام کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لیتے ہیں تو ہم ایک بہتر، ہمدرد اور مربوط معاشرہ بناتے ہیں۔ اس کا اطلاق ذاتی رشتوں سے لے کر وسیع سماجی ڈھانچوں تک ہر سطح پر مفید ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خوشی میں شریک ہونا محض ایک کام نہیں بلکہ ایک عادت اور زندگی کا انداز ہے جو نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی نعمتیں لاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں، سکھائیں اور پھیلائیں تاکہ ایک خوش اور باہم مربوط معاشرہ قائم ہو سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مختصر خلاصے بچوں کے لیے کہانی کے انداز میں ترجمہ ویڈیو اسکرپٹ کے لیے ڈھال بھی بنا دوں گا۔ کیا آپ مزید کوئی مخصوص زاویہ شامل کروانا چاہیں گے؟ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا انسانی فطرت میں ایک گہری اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جذباتی ہم آہنگی، ہمدردی اور اخوت کی علامت ہے۔ ہم کسی کی کامیابی، خوشی خوشحالی میں شریک ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ فرد خوش ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں محبت، باہمی اعتماد اور اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس مضمون میں ہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے، اس کے معنی، اہمیت، نفسیاتی اور سماجی فوائد، اسلامی نقطۂ نظر، عملی طریقے اور روزمرہ زندگی میں اسے اپنانے کے مشوریمان اور مفہوم۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا یعنی اس خوشی کو دل سے محسوس کرنا، اس میں خوش ہونا اور اس خوشی کا اظہار کرنا۔ یہ صرف خوشی محسوس کرنے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس خوشی میں ہاتھ بٹانا، تعریف کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ یہ فعل خود غرضی سے بالاتر ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی بہتری کے لیے اپنی خوشی کا قربان ہونا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جہاں ہم محض خوش گمانی یا خوش گفتاری کرتے ہیں،
जैसे मुबारकबाद देना या खुशी का इजहार करने वाले अल्फाज कहना। अगला दर्ज वो है जहां हम अमली तौर पर खुशी में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के कामयाब इम्तिहान के मौके पर तोहफा देना या उनके साथ जश्न मनाना। एक आला दर्ज हमदर्दी वो है जहां हम अपने ज़ाती मुफादात को पसपुश्त डालकर दूसरे की खुशी को तरजीह देते। आओ नफ्सात फ़वाइद। दूसरों की खुशी में शरीक होने के नफ्सियाती फ़वाइद बहुत गहरे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि ये अब ज़हनी सुकून और इत्मीनान का बाइस बनता है। जब हम किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो हमारे जिस्म में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी वाले हार्मोन्स खारिज होते हैं जो अफसुर्दगी और तन्हाई के एहसासात को कम करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे खुद एतमादी में इजाफा होता है, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम करते हैं तो हमें अपनी कदर का एहसास होता है। मज़ीद बरह दूसरों की खुशी में शरीक होने से हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं। रिश्ते एहतराम और खैरसिगाली के बुनियादों पर कायम होते हैं। जब हम अपने दोस्तों, ख़ानदान और कम्युनिटी के खुशी के लम्हात में उनके साथ खुश होते हैं तो वो हमारे साथ ज़्यादा समझे हुए और मददगार रवैया रखते। आवाज़ से एक मजबूत समाजी नेटवर्क वजूद में आता है जो मुश्किल वक्त में मदद का बाइस बनता है। समाज और मुआशरती फ़वाइद। दूसरों की खुशी में शरीक होने का असर महज फ़र्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे पर मुस्बत असर डालता है। जब अफराद एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं तो मुआशरा ताउन और हम आहंगी की तरफ बढ़ता है। इसके नतीजे में खुद गर्जी, हसद और तनाज़े कम होते हैं और अमन और भाईचारा को फ़रोग़ मिलता है। एक मुआशरा जहां लोग एक दूसरे की खुशी में शिरकत करते हों वो तरक्की पजीर भी होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे की कामयाबियों को तस्लीम करते और सराहते हैं। इससे मजमूई हौसला अफजाई बढ़ती है और लोग ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते। आवासिलाम नुक्ताए नज़र